बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अन्त अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अन्त अहलुहु वफ़ल बिना मा अन्त अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ऐ अल्लाह, तेरे लिए ही हम्द है जो तेरी शान के मुनासिब है। बस तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज जो तेरे शायान शान है, और हमारे साथ भी वही मामला कर जो तेरी शान के मुताबिक है। बेशक तू ही इस बात का हकदार है कि तुझसे डरा जाए, और तू ही मग़फ़िरत करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हम अपने चैनल मुस्तनद ख्वाबनामा ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं। अपनी तज़किरतुल औलिया सीरीज़ में आज हम हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब का तज़किरा करेंगे। आप ख़ासाने खुदाबंदी में से थीं और पाकीज़गी में मरियम सानी थीं। इबादत व रियाज़त और मार्फत में आप मुमताज़ ज़माना थीं, इसीलिए तमाम अहले अल्लाह की नज़र में मोतबर और ज़ी-इज़्ज़त तस्वर की जाती थीं। आपकी विलादत की शब में आपके वालिद के यहाँ ना तो इतना तेल था जिससे नाफ की मालिश की जाती, और ना इतना कपड़ा था जिसमें आपको लपेटा जा सकता। हत्ता कि बदहाली का ये आलम था कि घर में चिराग तक न था। और चूँकि आप अपनी 3 बहनों के बाद तवल्लुद हुईं, इसी मुनासिबत से आपका नाम राबिया रखा गया। और जब आपकी वालिदा ने वालिद से कहा कि पड़ोस में से थोड़ा सा तेल मांग लाओ ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए, तो आपने शदीद इसरार पर हमसाया के दरवाज़े पर सिर्फ हाथ रख कर घर में आकर कहा कि वो दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि आप ये अहद कर चुके थे कि अल्लाह ताला के सिवा कभी किसी से कुछ तलब न करूँगा। इसी परेशानी में नींद आ गई तो ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली व तशफ़ी देते हुए फ़रमाया कि तेरी ये बच्ची बहुत ही मकबूलियत हासिल करेगी, और इसकी शफ़ाअत से मेरी उम्मत के 1000 अफराद बख्श दिए जाएंगे। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वालिए बसरा के पास एक कागज़ पर ये तहरीर करके ले जाओ कि हर यौम 100 मरतबा मुझ पर दुरूद भेजता है, और शब जुम्मा में 400 मरतबा। लेकिन आज जुम्मा की जो रात गुज़री है उसमें तूने दरूद नहीं भेजा, लिहाजा बतौर कफ़ारा हामिले हाजा को 400 दीनार दे दे। सुबह को बेदार होकर आप बहुत रोए और ख़त तहरीर करके दरबान के ज़रिया वालिए बसरा के पास भेज दिया। उसने मकतूब पढ़ते ही हुक्म दिया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादावरी के शुक्राने में 10 दिरहम तो फ़ुक़रा में तकसीम कर दो, और 400 दीनार इस शख्स को दे दो। इसके बाद वालिए बसरा ताज़ीमन ख़ुद आपसे मुलाकात करने पहुँचा और अर्ज़ किया कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुआ करे मुझे मुतला फ़रमा दिया करें। चुनांचे उन्होंने 400 दीनार लेकर ज़रूरत का तमाम सामान ख़रीद लिया। हज़रत राबिया बसरिया ने ज़िंदगी में बहुत से मसाइब देखे। जब आपने होश संभाला तो वालिद का साया सर से उठ गया, और कहतसाली की वजह से आपकी तीनों बहनें भी आपसे जुदा होकर न जाने कहाँ मुकीम हो गईं। आप भी एक सिमत को चल दीं, और एक ज़ालिम ने पकड़कर ज़बरदस्ती आपको अपनी कनीज़ बना लिया, और कुछ ही दिनों बाद बहुत ही कलील रकम में फ़रोख्त कर दिया। और उस शख्स ने जिसने आपको ख़रीदा अपने घर लाकर बेहद मुशक्क़त आमेज़ काम आपसे लेने शुरू कर दिए। एक मरतबा आप कहीं जा रही थीं कि किसी नामहरम को अपने सामने आते देखकर इतनी ज़ोर से गिरीं कि हाथ टूट गया। उस वक्त आपने सर बसजूद होकर अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं बेयारो मददगार पहले ही से थी और हाथ भी टूट चुका है, इसके बावजूद मैं तेरी रज़ा चाहती हूँ। चुनांचे निदाए गैबी आई कि ए राबिया, गमगीन न हो, कल तुझे वो मर्तबा हासिल होगा कि मुकर्रब मलाइका भी तुझ पर रश्क करेंगे। ये सुनकर आप खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ पहुँच गईं, और आपका ये मामूल रहा कि दिन में रोज़ा रखतीं और रात भर इबादत में सर्फ कर देतीं। एक शब जब आपके मालिक की आंख खुली तो उसने हैरत से चारों तरफ देखा। उस वक्त एक गोशा में आपको सर बसजूद पाया और एक मुअल्लक नूर आपके सर पर फ़रोज़ां देखा, जबकि आप अल्लाह ताला से अर्ज़ कर रही थीं कि अगर मेरे बस में होता तो हमा वक्त तेरी इबादत में गुजार देती, लेकिन चूँकि तूने मुझे गैर का महकूम बना दिया है, इसलिए तेरी बारगाह में देर से हाज़िरी होती है। ये सुनकर आपका आका बहुत परेशान हो गया और ये अहद कर लिया कि मुझे तो अपनी खिदमत लेने की बजाय उल्टा इनकी खिदमत करनी चाहिए।
चुनाचे صبح ہوتے ہی اس نے آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ اگر آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے اگر آپ کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر میں مشغول ہو گئیں۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتی تھیں اور گاہے بگاہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں بھی شریک ہوتیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھیں، پھر تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئیں تو آپ کا ذاتی گدھا بہت نحیف تھا، اور جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکیں تو وہ راستہ ہی میں مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ نے عرض کیا کہ آپ کا سامان ہم لوگ اٹھا لیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بھروسے پر سفر نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر اہل قافلہ آپ کو تنہا وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ایک نادار اور عاجز کے ساتھ کیا یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب مدعو کیا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی اور آپ اس پر اپنا سامان لاد کر عازم مکہ ہوئیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے بچشم خود دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی برکت دعا سے اس کی عمر طویل ہوئی۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، اور دوران سفر یہ بھی کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں سے خانہ کعبہ غائب تھا، چنانچہ اس تصور سے آپ دیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو چکی ہے، لیکن غیب سے ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی ہے بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ پہنچ چکا ہے۔ آپ یقین کی دولت سے مالا مال تھیں۔ 2 بھوکے افراد آپ کے یہاں بغرض ملاقات پہنچے اور باہمی گفتگو کرنے لگے کہ اگر رابعہ اس وقت کھانا پیش کر دیں تو بہت اچھا ہو، کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے گا، اور آپ کے یہاں اس وقت صرف 2 ہی روٹیاں تھیں، وہی ان کے سامنے رکھ دیں۔ اسی اثناء میں کسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن کچھ ہی وقفہ کے بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لیے ہوئے حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں، اور جب آپ نے ان روٹیوں کا شمار کیا تو وہ تعداد میں 18 تھیں۔ یہ دیکھ کر کنیز سے فرمایا کہ شاید تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ روٹیاں میرے یہاں نہیں بلکہ کسی اور کے یہاں بھیجی گئی ہیں، لیکن کنیز نے وثوق کے ساتھ عرض کیا کہ یہ آپ ہی کے لیے بھجوائی گئی ہیں۔ آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود وہ روٹیاں واپس کر دیں، اور جب کنیز اپنی مالکہ سے واقعہ بیان کرنے لگی تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید 2 روٹیوں کا اضافہ کر کے لے جاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے 20 روٹیاں شمار کر لیں تب ان مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا، اور وہ میں بے حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے، اور جب کھانا کھا چکنے کے بعد حضرت رابعہ بصریہ سے واقعہ کی نوعیت معلوم کرنا چاہی تو فرمایا کہ جو کچھ حاضر تھا میں نے وہ تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اسی دوران ایک سائل آ پہنچا اور وہ دونوں روٹیاں میں نے اسے دے کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تیرا وعدہ 1 کی بجائے 10 دینے کا ہے، اور مجھے تیرے قول صادق پر مکمل یقین ہے، لیکن کنیز کے 18 روٹیاں لانے پر میں نے سمجھ لیا کہ اس میں ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے واپس کر دیں، اور جب وہ پوری 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل میں لے لیں۔ ایک مرتبہ بوجہ تکان نماز ادا کرتے ہوئے آپ کو نیند آ گئی۔ اسی دوران ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہ آیا، اور چادر اپنی جگہ رکھتے ہی راستہ نظر آ گیا، لیکن اس نے بوجہ حرص پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا۔
پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا، غرض یہ کہ اسی طرح اس نے کئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبہ راستہ مسدود نظر آیا، حتیٰ کہ اس نے ندائے غیبی سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے اور اس وقت سے شیطان تک اس کے پاس نہیں پھٹک سکا، پھر کسی دوسرے کی کیا مجال ہے جو چادر چوری کر سکے؟ کیونکہ اگرچہ ایک دوست محو خواب ہے لیکن دوسرا دوست بیدار ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ مراتب عظیم کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے۔ پھر حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ تمہیں جو علوم اللہ سے بلا واسطہ حاصل ہوئے ہیں ان کے بارے میں مجھے سمجھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تھوڑا سا سوت کاٹ کر تکمیل ضروریات کے لیے 2 درہم میں فروخت کر دیا اور دونوں ہاتھوں میں 1 درہم لے کر اس خیال میں غرق ہو گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہاتھ میں لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا اور یہ بات وحدانیت کے منافی ہے اور میری گمراہی کا باعث بن سکتی ہے۔ بس اس کے بعد میری تمام راہیں کشادہ ہوتی چلی گئیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے بیان کیا کہ حضرت حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ اگر میں روز محشر ایک لمحہ کے لیے بھی دیدار خداوندی سے محروم رہا تو اتنی گریہ وزاری کروں گا کہ اہل فردوس کو بھی مجھ پر رحم آ جائے گا۔ رابعہ نے کہا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا، لیکن یہ شے بھی اسی کے شایان شان ہے جو آنے واحد کے لیے بھی یاد الہی سے غافل نہ ہو۔ جب ایک مرتبہ آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ 3 چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں اور اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً شادی کر لوں گی۔ اول یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر بھی ہوگی یا نہیں۔ دوم، روز محشر میرا نامہ اعمال نہ جانے سیدھے ہاتھ میں ہو یا الٹے ہاتھ میں۔ سوم، یہ کہ روز محشر جب جنت میں ایک جماعت کو داہنی طرف سے اور دوسری کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو اتنے غم ہوں تو اس کو شادی کی کیا تمنا ہو سکتی ہے۔ آپ ہمہ وقت گریہ وزاری کرتی رہتی تھیں اور جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں اس کے فراق سے خوفزدہ ہوں جس کو محفوظ تصور کرتی ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دم نزا یہ ندا آ جائے کہ تو لائق بارگاہ نہیں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ محنت پر بھی اسی طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر کرتا ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا عاصی کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اس وقت تک وہ توبہ ہی نہیں کر سکتا جب تک خدا نہ توفیق دے، اور جب توفیق حاصل ہو گئی تو پھر قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں رہا۔ آپ اکثر فرمایا کرتی کہ صرف زبانی توبہ کرنا کاذب لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر صدقِ دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ایک اور بہت مشہور واقعہ جو آپ کے ساتھ منسوب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو سر پر پٹی باندھے ہوئے دیکھ کر سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ 30 سال۔ پھر فرمایا کہ تو نے 30 سال کے عرصہ میں کبھی صحت مندی کے شکرانے میں تو پٹی نہیں باندھی، صرف ایک یوم کے مرض میں شکایت کی پٹی باندھ کر بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے آپ کو کثیف لباس میں دیکھ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو آپ کی جنبش ابرو پر نفیس سے نفیس لباس مہیا کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے طلب غیر سے اس لیے حیا آتی ہے کہ مالک دنیا تو اللہ تعالیٰ ہے اور دنیا کو تو ہر شے آریتن دی گئی ہے، اور جس کے پاس ہر شے خود آریتن ہو اس سے کچھ طلب کرنا باعث ندامت ہے۔ یہ سن کر ان بزرگ نے آپ کے صبر و بے نیازی کی داد دی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے
تو بصرہ کا ایک رئیس آپ کے آستانے پر روپوں کی تھیلی رکھے ہوئے مصروف گریہ تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ میں یہ رقم رابعہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی اس کو قبول نہیں فرمائیں گی، لہٰذا اگر آپ سفارش کر دیں تو شاید قبولیت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری نے اندر پہنچ کر اس شخص کی استدعا پیش کر دی، لیکن رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب سے خدا شناس ہو گئی ہوں اس وقت سے مخلوق سے کچھ لینا اور میل ملاپ ترک کر دیا ہے۔ پھر آپ خود ہی سوچیں کہ جس رقم کے متعلق مجھے یہ بھی علم نہیں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، اس کو میں کیسے قبول کر سکتی ہوں۔ ایک مرتبہ کچھ اہل اللہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ ان میں سے ایک نے تو یہ جواب دیا کہ ہم جہنم کی ان طبقات سے خائف ہو کر جن پر سے روز محشر گزرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں تاکہ جہنم سے محفوظ رہ سکیں، اور دوسرے نے جواب دیا کہ ہم خواہش فردوس میں اس کی بندگی کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ خوف جہنم اور امید فردوس کی وجہ سے بندگی کرتا ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید و بیم نہیں، یعنی خوف اور امید نہیں؟ فرمایا کہ ہماری نظروں میں فردوس و جہنم کا عدم اور وجود مساوی ہے، یعنی ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ عبادت الہی فرض عین ہے، اور اگر وہ فردوس و جہنم کو تخلیق نہ کرتا تو کیا بندے اس کی بندگی سے منکر ہو جاتے؟ کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخ سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ کر ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں، چنانچہ سب باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی، یعنی اے مطمئن نفس اپنے مولا کی جانب لوٹ چل، اور جب کچھ دیر بعد اندر جا کے دیکھا گیا تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائخ کا قول ہے کہ رابعہ نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہ کی اور نہ دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکنار اپنے مالک حقیقی سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے حضرت رابعہ بصری کو خواب میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ جواب دیا کہ نکیرین نے مجھ سے جب یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دو کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجود ایک ناسمجھ عورت کو کبھی فراموش نہیں کیا تو پھر وہ تجھے کیوں کر بھول سکتی ہے، اور جب دنیا میں تیرے سوا اس کا کسی سے تعلق نہ تھا تو پھر ملائکہ کے ذریعے جواب طلبی کے کیا معنی؟ بلا شبہ یہ حضرت رابعہ بصری کی عبادت و ریاضت، نفس کشی، توکل علی اللہ اور عشق الہی تھا جس کی بدولت آپ کو یہ بلند و بالا مراتب حاصل ہوئے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ کسی اور ولی اللہ کے تذکرہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔